अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नवाज शरीफ साहब की सेहत बेहतर नहीं है, तशवीशनाक सूरत हाल है। उनको तिब्बी बुनियादों के ऊपर जमानत भी मिली है, लेकिन चौधरी शुगर मिल केस में। उसके साथ ही मौलाना फजल रहमान की सियासत, एक घबराहट में है हुकूमत, परेशान है गवर्नमेंट। जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, आज वो मौलाना के धरने से डरे हुए हैं, मसाइल पैदा कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ को जेल में डालकर भी हुकूमत जो है ना, उनको खत्म नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी और नून लीग को कमजोर नहीं कर सकी। इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये लीडरशिप कह रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हुकूमत और हम कातिल ठहराएंगे इमरान खान साहब को। बिलावल साहब भी यही बात कर रहे हैं कि वही जिम्मेदार होंगे। और शेख रशीद साहब ने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब जेल काट सकते हैं, वो रोते नहीं है जेल के अंदर। और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी है, लेकिन शरीफ खानदान कंजूस खानदान है, कुछ वो देते नहीं है। मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं है, मसाइल, अवामी मसाइल हल नहीं हुए इस गवर्नमेंट से। जो दावे वादे किए थे इस गवर्नमेंट ने, कोई हल नहीं कर सकी गवर्नमेंट। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है गजाला सियाल साहिबा, पीपीएमपी हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ साइमा नदीम साहिबा पीटीआई की एमएनए हैं और बड़ी पुरानी वर्कर भी हैं और पुराना ताल्लुक है, नजरियाती ताल्लुक है अपनी पार्टी से। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। लेकिन पहले मैं एमएनए की तरफ जाऊंगा, पीटीआई की। जिम्मेदार हुकूमत है। जब भी नवाज शरीफ की सेहत की बात होती थी तो आप मजाक उड़ाते थे, सियासत कर रहे हैं, वो बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर दोस्त आशिक अमान हो, दूसरे लोगों। लेकिन आज उनकी तशवीशनाक सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो खैर आपकी बिल्कुल सही है कि आज उनकी जो है वो इस वक्त वो काफ़ी हद तक बीमार भी हैं। और इसमें हमारा देखें, इसमें कसूर किसी का भी नहीं है, ना हमारी पार्टी का है और ना किसी और को आप इसका ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। हम इस चीज़ के ऊपर हमें भी तशवीश है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो हमारी पूरी पार्टी में हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी उनकी इस हालत पे बहुत, उन्होंने बल्कि ट्वीट भी की और उन्होंने पूरे अपनी तरफ से जितनी भी टीमें डॉक्टर्स की इस वक्त मुमकिन हो सकती थी, जो अच्छी जो आपकी इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं, उनको उनकी तरफ जो है वो भेजा गया उनको। बल्कि जो इस वक्त वो गए भी अस्पताल में, उसमें भी उनका इलाज जो है वो किसी चीज़ की कमी नहीं की गई उनको। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, आप उसके लिए हम तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि आप बाहर जाना चाहते हो और आपको ज़रूरत है, उस पर भी कोई हमें एतराज़ नहीं है। बात सिर्फ इस चीज़ की है कि इससे पहले जो इलाज उनके लिए, पहले भी उनके लिए हमने पूरी तरह से कोशिश की कि उनको हम हर तरह से जो है वो सहूलियात मुहैया करें। और उनके लिए हमने उनके अपने जो ज़ाती मालिज थे, उनका इंतज़ाम, वो उनके पास रेगुलरली आते थे और उनके ज़रिए जो जितनी भी उनकी अद्वियात उनको दी जा रही थी, जो कि बाहर से भी आती थी, और उनमें जैसे कि हमारे कुछ जगहों पे इस चीज़ की बताया भी गया कि जो ब्लड थिनर्स थी, और प्रॉबेबली या तो उनकी वजह से भी इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो उनकी वजह से प्लेटलेट्स जो हैं वो थोड़े कम हुए। लेकिन बात असल में यही आती है कि हमने उनको किसी किस्म का उनके ऊपर कोई मुमानियत नहीं थी। उनके जो अपने पर्सनल उनके जो मालिज थे, वो उनके रेगुलरली उनका, लेकिन आपने शिफ्ट नहीं किया। 7 दिन से उसके मसूड़ों से खून आ रहा था, लेकिन आपने उसको सीरियस नहीं लिया। आप कहते थे कि नून लीग सियासत कर रही है उनकी सेहत के ऊपर। नहीं, देखिए, जो अगर कोई पर्सनली अगर कोई गलत बात कहता है, उसके ऊपर हमारी तरफ से हमेशा जो एक आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल जो उनकी तरफ जो हैं, उसके लिहाज से हमने ये कभी, जो लोग गलत कहते हैं उनके लिए मैं, लेकिन वो कह रहे हैं आज जो उनकी हालत है, जिम्मेदार हुकूमत है, हुकूमत जिम्मेदार, इमरान खान साहब जिम्मेदार है। नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा,
اے سی واپس لوں گا, فریج واپس لوں گا, ٹی وی واپس لوں گا, سب کچھ واپس لوں گا. دیکھیں یہ تو آپ ہمیشہ خود انہوں نے کہا اسپیچ میں میڈم, دیکھیں تقاریر میں کہا ہے لیا گیا, بات تو یہ ہے نا کیا لیا گیا ان سے. بات ہمیشہ یہی دیکھی جاتی ہے کیا ان کے جو بھی ڈیمانڈز ہوئی کیا وہ پوری نہیں ہوئی. کیا کلثوم نواز کے اوپر آپ نے سیاست نہیں کی تھی؟ آپ لوگوں نے کہا تھا وہ بیماری نہیں ہے. کلثوم نواز کو بھی بیماری نہیں ہے, وہاں سے جیتی, ایک دن بھی وہ انہوں نے حلف لینے نہیں آئی کبھی اس چیز کے اوپر. ہم نے سیاست نہیں کی, سیاست انہوں نے خود کی ہے. ہم نے ان کو ان کی بیماری کے لیے, ان کے علاج کے لیے وہ باہر گئیں, اس پہ ہم نے سیاست نہیں کی. ہم نے اس کے اوپر بھی ان کو بلکہ ان کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا تھا ان کو وقت دیا. وہ ایک ایز این ایم این اے جیت کے آئی تھیں, انہوں نے اپنے حلقے میں کوئی شکل نہیں دکھائی. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کی طرف. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف. ذمہ دار بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اگر کچھ ہوا آصف زرداری کو, اور آج جو موت کے قریب پہنچ چکے ہیں, جو زرداری بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں. دیکھیں جی, جو آپ نے سوال کیا ہے, میری بہن نے جواب دیا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے ان کے لیے, لیکن ان کی صورتحال جب وہ چیک اپ کرا کر لندن سے واپس آئے تھے نواز شریف, اور ان کو جب جیل میں ڈالا گیا, تو آپ دیکھیں ان دنوں میں ہی ان کی پارٹی, ان کی بیٹی, ان کے گھر والے یہی بتا رہے تھے کہ ان کی صحت خراب ہے اور ان کو یا تو وہ سہولیات دی جائیں, ڈاکٹر تک ایکسیس ہو جائے ان کی ہو. ڈاکٹر بھی ان کو نہیں جا رہا تھا. ان کی جو آپ نے بتایا کہ ٹی وی بھی نہیں ہوگی, اے سی بھی نہیں ہوگی, گرمی تھی, شدید گرمی تھی, اس میں کچھ بھی اس طرح کی. دیکھیں ایک ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم اور آصف زرداری صاحب صدر بنے ملک کے, کیا صدر بننا یا ووٹوں سے جیت کر آنا اتنا جرم ہے کہ ان کو اتنی سزا دی جائے؟ دیکھیں وہ جو احتساب ہے وہ تو ہو رہا ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, کسی پر ابھی کوئی ثابت نہیں ہوا, کوئی آصف زرداری پر تو ابھی تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. پھر بھی وہ وہاں پر بیمار, اور اس کے لیے بار بار پارٹی کے لوگ, ان کے اپنے بیٹے ہمارے بلاول چیئرمین صاحب وہ انڈیکیٹ کرتے رہے کہ وہ بیمار ہیں, ان کو وہ سہولیات دیں. ویسے تو یہ سیاسی عمران خان کس طرح ذمہ دار ہوئے اس ساری صورتحال کے؟ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. سیاسی انتقام اس وجہ سے کہ آواز کو دبایا جائے. ابھی مولانا صاحب نے جب نکلے ہیں آزادی مارچ کے لیے, آواز اٹھائیے اپنے حق کے لیے, رائٹس کے لیے, اب آپ ان پر دیکھیں, وزیر اعظم کا فیس دیکھیں کس طرح گھبرایا ہوا ہے. ان کی پارٹی گھبرائی ہوئی ہے کہ اگر یہ مارچ ہو جائے گا. دیکھیں استعفیٰ کے لیے کہا ہے کہ ہم استعفیٰ لیں گے, جا کے احتجاج کریں گے. استعفیٰ لیں گے استعفیٰ سے جو مینڈیٹ لے کے کس طرح وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا, میں استعفیٰ نہیں دوں گا. جب وہ اس جگہ تک, دیکھیں ملک کی معیشت دیکھیں کتنی خراب ہے, صورتحال صرف سیاسی لوگوں کو جو آپ کے اپوننٹ ہیں, جو آپ کے اپوزیشن اتحادی لوگ ہیں, ان پر آپ نے جو ظلم کرنے کیے, لیکن کوئی حد ہوتی ہے. رائٹس کے لیے یہ اپوزیشن کو اپنا حق دیا گیا ہے, ہمارے قانون میں بھی ہے, ہمارے آئین میں بھی ہے کہ اگر حکومت کوئی ایسے کام کرے, غلط کام کرے, جہاں معیشت ڈوبی جائے, جہاں مہنگائی ہو, جہاں پر وزیر اعظم جو ہے کچھ بھی نہ کرے, اب اس جگہ آ کے پہنچے ہیں کہ وہ اب لنگر تقسیم کر رہے ہیں. یہ ہمارے وزیر اعظم کی شان ہے کہ وہ لنگر تقسیم کرنے جا رہے ہیں. آپ ان کو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہ میں غریبوں کی معیار زندگی چینج کروں گا, میں پاکستان میں تبدیلی لاؤں گا, آپ بتائیں کہاں ہیں وہ 1 کروڑ نوکریاں, کہاں ہیں وہ 50 لاکھ گھر, کہاں ہیں وہ جو نوجوانوں کے لیے جو انہوں نے کہا تھا, وہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. اور اپوزیشن کو جس طرح بھی انہوں نے پہنچایا ہے, نواز شریف کو اور آصف زرداری صاحب کو, جس ان کی جو اتنی صحت خراب ہے, یہ ان کا انتقامی صورت. دیکھیں آصف زرداری خراب تھی, آصف زرداری صاحب پہلے بھی بیمار تھے, آصف زرداری پہلے بھی 9 سال جیل میں رہے, بیمار تو پہلے بھی تھے نا. دیکھیں جو بیمار آدمی کو آپ اور بھی ٹینشن دیں, اور بھی دباؤ ڈالیں ان پر, ایسے کام کیوں کیے ہیں, ایسی چیزیں کیوں کی ہیں؟ ثابت نہیں ہوا ابھی تک, ثابت اگر ثابت نہیں ہو تو ڈر کس چیز کا؟ ثابت نہیں ہوا تو پھر ان کو جیل میں بھیج دیں,
اور جب وہ جیت کر آ رہے ہیں ان کو پروڈکشن آرڈر نہیں نکالے جا رہے، ان کو تنگ کرنا، سیاسی انتقام اس طرح نہ لو کہ کل تم پر بھی آئے گا، کل تمہاری باری بھی آئے گی۔ اگر کسی کو نہیں، دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے۔ جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، ان پر جو کیسز ہیں وہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، ان پر تو کوئی کیس بھی نہیں ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ان پر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنے ایماندار اور اتنے دودھ کے دھلے ہوئے، اتنے صاف ستھرے ہیں، وہ بیٹھے حکومت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ نے خود دھرنا دیا 126 دن کا، ان کو دھرنا کیوں نہیں دیا جا؟ اور اگر اجازت بھی دے رہے ہیں کہ ہم کچھ کرنے ان کو نہیں دیں گے، جمہوریت میں ہوتا ہے جلسے جلوس دھرنے، کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ میں دھرنے سے پہلے ایک چیز پہ آنا چاہوں گی، میں کل میں آپ لوگ سب بھول گئے کہ ابھی آپ جو بات کر رہی تھیں کہ ابھی شرمیلا صاحبہ کی آپ نے ٹویٹ نہیں شاید دیکھی یا بھول رہے ہیں آپ، کہ جس میں انہوں نے یاد دلایا ہے کہ ان کے فادر کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کس کی حکومت میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ شہلا رضا صاحبہ کے فادر کے ساتھ وہ بھی اس سے گزری نون لیگ کے دور میں، نون لیگ کے دور میں۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ہمارے کسی کو آپ کو اس میں بلیم نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ حالات کیا ہیں۔ لیکن کون کر رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ چلو آپ نہیں کر رہے، چلو مان لیا کون کر رہا ہے۔ باقی رہا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوئی، تو اس میں بہت بڑے انڈیکیٹرز ہیں کہ پچھلی ہماری اکانومی بھی بہتر ہوئی ہے اس وقت، ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بھی ہم 28 جو پوائنٹس ہیں وہ ہم لوگ جمپ کر گئے۔ ہم نے یہ ہم نہیں کہہ رہے، تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، ہم تو وہ چیزیں بتاتے ہیں۔ آپ اگر میرے پاس ایک پوری لسٹ لکھی ہوئی ہے، ہماری ریمیٹنسز جس وقت انکریز ہوئی ہیں 17.5، انڈسٹریل سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں بینکنگ، سیمنٹ، آٹو، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، پاور، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے اندر پروفٹ آیا ہے۔ لیکن عوام کو کیوں نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ عوام کے اندر بہتری کیوں نہیں ہے؟ جب غلط بتانے والے، جب یہی ان کا بیانیہ غلط ہوگا، نیریٹو ہی رانگ ہوگا۔ کیا مہنگائی کم ہوئی ہے؟ مہنگائی تو اسی، کیا روزگار لوگوں کو ملا ہے؟ جب چیز شروع کی جاتی ہے اور دوبارہ سے کھڑی کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے 14 مہینے ہو گئے، 14 مہینے ہو گئے، آپ نے اگر اپنے پاؤں سے زیادہ چادر پھیلا دی ہے، اب اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، سکڑنا ہے۔ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے یہ چیزیں سب ٹھیک، لیکن ایف بی آر کیا کہہ رہا ہے، اسٹیٹ بینک کیا کہہ رہا ہے، ملک کی حالات کی وجہ سے۔ آپ ڈی جی نیب کا بیان لے لیجئے، جو ابھی ڈی جی نیب تھے، ان کا جو کراچی کا بیان ہے، انہوں نے بھی اپنی خود تعریف کی ہے۔ نہیں تو آپ کا ادارہ ہے نا، آپ انفلوئنس کرتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں، آپ اس کے پیچھے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم انفلوئنس کر رہے ہوتے تو بہت ساری چیزیں ہمارے فیور میں بھی، کس طرح؟ مثلاً جو آپ کے خلاف ہو رہی ہیں بھائی، بہت سارے ہمارے اچھے لیڈرز بھی جو ہیں، لیڈران، ان کو بھی پکڑا گیا، ان کو بھی بند کیا گیا، ان کو بھی واپس، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی چیزیں پوری دے دی، انہوں نے بھی دے دی ہوتی تو یہ بھی آج باہر آ جاتے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم نہیں، نیب بھی کہہ رہا ہے کہ آپ چیزیں پوری دے دیں اپنی، ان کی ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں آپ دھرنے کے اوپر۔ دھرنے سے دیکھیں، یہ دھرنا جو ہے، بات اس کی نہیں ہوتی کہ دھرنا جو ہے وہ ہم نے دیا 126 دن دیا نا، ہم نے وہ صحیح تھا غلط تھا؟ نہیں، ہم نے کس پروسیس کے تھرو دیا، کس پروسیس کے تھرو دیا آپ بتائیں نا۔ ہم نے وہ 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا تھا، ہم پورے اس کے لیگل پروسیس کے تھرو گئے۔ یہ تو پورا الیکشن مشکوک ہے، وہ 4 حلقے، یہ پورا الیکشن مشکوک۔ اس ٹائم آپ ایک تھے، کہہ رہے تھے الیکشن صحیح نہیں ہوا۔ اس دفعہ سب سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن مشکوک ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، پہلے دن سے نہیں، آپ جائیں، آپ اس کے لیے لیگل آپ کے پروسیجرز موجود ہیں۔ آپ نے جو کمیٹی بنائی آج تک اس کے ٹی او آرز نہیں بنے، جو کمیٹی بنے تھی جس کا پرویز خٹک صاحب ہیڈ تھا، اس کے ٹی او آرز ہی نہیں بنے۔ اگر وہ نہیں بنے تو آپ ٹی او آرز کے اوپر بات کریں نا۔ یہ فوراً آپ نے دھرنا، اور وہ بھی ملیشیا والا دھرنا، دیکھیں یہ اس وقت حکومت جاری ہے، ہم کشمیر کی باتیں کر رہے ہیں، ہم کشمیر کا بیانیہ کر رہے ہیں، انہوں نے تو اس بیانیہ کو پورا مکمل طور پہ دفن کر دیا۔ اس وقت ہم ایف اے ٹی ایف کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے اس ایف اے ٹی ایف کا جو بیانیہ تھا اس کو پیچھے کر دیا۔ اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ دیکھیں آپ کو اس کی پوری شکیں ہیں، اس کی شرطیں ہیں، ایک بھی پوری کی آپ نے؟ اس کی ایک بھی پوری کی ہے شکایت؟ 40 پوائنٹس ہیں ایف اے ٹی ایف کے۔ بالکل، ان پوائنٹس میں جو ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ٹیرر فائننسنگ،
کہ منی لانڈرنگ اور ایک بھی ادارہ ملک کے اندر ہے جو منی لانڈرنگ روکے؟ آپ نے بنایا؟ آپ کی جو یہ کاؤنٹر بینڈز ہیں، یہ ملیشیا ان کی جو ہیں، ان کی وہ ہیں، انہوں نے پوری تصویریں بنا کے ان کے یعنی کہ کون کرتا ہے کہ وہ یہ پوری ان کی یونیفارم بنا کے آپ ان کے سلام بھی، ان کے پاس ڈنڈے تھے، آپ کے پاس تو تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا آپ کے دور میں، اس کو بھیج رہے ہیں اپنی دوسری جو آپ کے اس وقت دشمنان اس وقت اسلام ہیں، اس وقت آپ کے کشمیر کے عمران خان نے ایک چیز کہی تھی آپ کے دور کے اندر، اور جب وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے کہا تھا میں کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا اگر یہ لوگ آئیں، ان کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں کہ یہ اسلام آباد لائیں۔ آج آپ جو ہے نا کنٹینر بھی تیار کر کے ایک طرف آپ اجازت دیتے ہیں، دوسری طرف آپ گرفتار بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ بھی نہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کیٹرنگ بھی نہیں دو، آپ ان کو کچھ بھی نہیں دے جب اسلام آباد میں دکانوں کو آپ نے کہہ دیا، ہوٹلوں کو آپ نے کہہ دیا۔ ایک طرف آپ کا بیانیہ وہ، ایک طرف بیانیہ یہ، 14 مہینے کی حکومت، غیر مقبول حکومت، عوام کے اندر وہ آپ کی ساکھ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ یہ انہوں نے تو نہیں کیا میڈم، یہ تو آپ کی اپنی کارکردگی ہے، آپ نے خود وعدے کیے تھے، آپ نے خود دعوے کیے تھے۔ کارکردگی میں نے آپ کو بتا دی، یہ تو آپ کے بتانے کی بات ہے نا۔ آج اگر میں بیٹھ کے بتا رہی ہوں تو اور لوگ بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو مہنگائی کا دور جو شروع میں ہم نے ظاہر سی بات ہے ایک بجٹ کو اپنا ٹائٹ کرنا تھا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے ملک سے اس وقت میں تو اس کو غداری کے اس میں ڈالتی ہوں، کیونکہ دیکھیے اس وقت ہمیں ضرورت تھی کہ یہ دھرنے دینے والے غدار ہیں۔ دیکھیے میں دھرنے پہ نہیں جا رہی، کون غدار ہے؟ میں اس چیز پہ جا رہی ہوں کہ وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ آپ اس ٹائم جب آپ نے دھرنا دیا تھا ملک کے اندر معیشت آپ کے سامنے تھی، چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، وزیرستان کے اندر آپریشن ہو رہے تھے، ملک کے اندر بم دھماکے ہو رہے تھے، اس ٹائم تو آپ کو ملک کی سالمیت نہیں تھی، لیکن ریاست آپ کو اہم نہیں تھی۔ دیکھیں ایل او سی پہ اس وقت بھی اسی طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے نہیں کہا ہمارے پاس اس وقت پچھلا شہزادہ صاحب آئے، وہ ہم نے اس پہ کچھ نہیں کہا، ہم صرف کشمیر کے اوپر کہہ رہے ہیں، کشمیر کے اوپر میں اگر یہ مقبول نہیں ہے، اگر یہ مقبول نہیں ہے تو ان کا دھرنا ناکام ہوگا، ان کا مارچ ناکام ہوگا۔ اگر یہ مقبول نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، اگر سپورٹ نہیں ہے۔ آج رہبر کمیٹی نے بیٹھنا تھا، ان کو تو ہم آج سے نہیں، ہم نے ان کو کئی بار جو ہے وہ دعوت دی ہے، ہم نے ان کو اس سے پہلے بھی کہا ہے، انہوں نے اپنی پہلی شرط یہ کی تھی کہ استعفیٰ دیں۔ بریک کا ٹائم ہوگا نا، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد غزالہ سیال صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ غزالہ سیال صاحبہ، 14 مہینے میں کوئی جواز نہیں بنتا، آپ نے 5 سال حکومت کی، دونوں نے، نواز شریف نے، آپ سندھ کے اندر بھی اقتدار میں، تیسری گورنمنٹ آپ کی یہاں ہے، آپ جو ہے انتشار پھیلا رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ، آپ کرپشن سے بچنا چاہتے ہیں، احساب سے بچنا چاہتے ہیں، تبھی یہ مارچ کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں عمران خان نے جب 2013 سال گزرا تھا، 2013 میں الیکشن ہوئے تھے، 2014 میں 2014 اگست کے بعد انہوں نے دھرنے شروع کر دی، 1 سال ہوا تھا۔ آپ کی بھی وہی، حالانکہ نواز شریف نے اور پیپلز پارٹی نے کام کیا تھا، نواز شریف نے بھی کافی پروجیکٹ، کافی کام کیے تھے 1 سال میں، آپ ان کو اس ٹائم تو کہتے تھے آپ نے ملک تباہ کر دیا، نواز شریف آج کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بڑے کام کیے، آج دونوں جیل میں اندر ہیں، تبھی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، سیاسی مجبوری ہے آپ کی۔ وہ کام کی بات سنیں، سب کام دیکھیں گے کہ ایک سال میں کام کتنا ہوا ہے، اور اس کے بعد ابھی جو آپ کمپیئر کریں، ایک اینٹ بھی نہیں لگی ڈیولپمنٹ کی، ایک اینٹ بھی نہیں لگی، اور کوئی ایک نوکری بھی نہیں ملی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں ہم۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر معلومات جو لیتے ہیں، جو ان کے افسر ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو صوبوں کے حق ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں ملے صوبوں کو، جو ملنے چاہیے۔ آپ کے دور میں ملے تھے؟ آ کر صرف دباؤ ڈالنا۔ دیکھیں، میں اپنی بہن کی بات شروع کروں گی کہ 4 حلقے کھولنے کی وجہ سے ہم نے یہ کیا تھا سارا انتشار۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ کیوں نکلے ہیں باہر؟ انتشار نہیں، آپ بتائیں، انتشار نہیں ہوا تھا، انتشار نہیں ہوا تھا۔
آپ کی گورنمنٹ، آپ نے اسمبلی کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ٹی وی چینل کو بھی نہیں چھوڑا. اب بتائیں اب کیا ہو رہا ہے؟ اب تو آرڈیننس آپ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں آرڈیننس پر ملک چل رہا ہے. صدارتی آرڈیننس شروع کر دیے، اس پر ملک چل رہا ہے. ان کے نہیں اسمبلی میں آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر آپ کو تقریریں، ہم نے ایک ایک تقریر سنی. ہمیں یاد ہے ہمارے جو آ کے ساری رات آ کے بات بتائے، اس کی تو تقریریں ہمیں یاد ہیں. ہم ہر جگہ اس کی تقریریں کوٹ کریں گے. میں 1 سال کے اندر 1 مہینے کے اندر یہ کر دوں گا. بل لے کر جلائے جا رہے تھے. اب لائٹ بجلی کے 1 مہینے میں 4 مرتبہ پرائس بڑھی ہیں. گیس کی دیکھیں 100 سے اوپر جو گیس. آپ پیسے کی ویلیو دیکھیں نا، پاکستان کی ویلیو دیکھیں. ڈی مولرائز پیسہ ہمارا نیچے آ گیا، ڈالر ہائی ہو گیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا. اس کے اثرات اس پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، غریبوں کو آپ صرف کھانا دے کر خاموش کریں گے؟ آپ اگر اچھی طرح سے حکومت چلانا ہے، دیکھیں ظاہر کوئی تو بات ہوگی. اپوزیشن اٹھی ہے احتجاج کے لیے. اپوزیشن کہہ رہی ہے بیانیہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں کیوں نکلی ہے ہم کہہ رہے ہیں پوری الیکشن جو ہوئی تھی وہ دھاندلی ہوئی تھی. وہ سلیکٹ کر آئے. مہنگائی آپ کا بیانیہ نہیں ہے، مہنگائی کے لیے نہیں نکلے، عوام کے لیے نہیں نکلے. پہلے تو الیکشن جعلی تھی، اس کے بعد عمران خان آ کے بیٹھے تو جو صورتحال ملک کی ہے وہ آپ خود سب دیکھ رہے ہیں. میڈیا پر آپ دیکھیں، میڈیا کو بند کیا جا رہا ہے. مولانا کی تقریر جو ہے، دیکھیں جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، آزادی آف ایکسپریشن ہوتی ہے نا. آپ جب سب کچھ بند کر دیں گے کہ مولانا کو ٹی وی پر بھی نہیں آنا، مولانا کو تقریر بھی نہیں کرنی، مولانا کو پریس کانفرنس بھی نہیں کرنی، کسی کو یہ آپ جو فنڈامنٹل رائٹس ملے ہوئے ہیں، ہمیں آئینی رائٹس ملے، آپ کون ہوتے ہیں بند کرنے والے؟ آپ کا کام ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا، حکومت کا کام. لیکن پہلے دن سے جب انہوں نے تقریر کی تھی، آپ نے اسمبلی میں تقریر سنی تھی کہ اس نے بہت ساری باتیں کی تھی، لیکن ایک ایجنڈا جو ابھی تک ہو رہا ہے، ایک ایجنڈے پر چل رہی ہے، اپوزیشن پر مخالفت کرنا، اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا، اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کرنا. اس کے علاوہ اس نے کوئی ایسا بہتر کام نہیں کیا. ایک چیز میں آپ سے پوچھوں، آپ نے اپنے دور کے اندر نواز شریف کا ساتھ دیا دھرنے کے خلاف کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں، جمہوریت خطرے میں ہے، سسٹم خطرے میں. آپ عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے اس دھرنے کے. آج اس ٹائم آپ دھرنوں کے خلاف تھے، ملک کے لیے خطرہ ہے، جمہوریت کے لیے خطرہ، پارلیمنٹ. آج دھرنے کو سپورٹ کر ررہے ہیں کہ آج سسٹم کو خطرہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دیکھیں اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے. ملک کی کس کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کس کے لیے قربانی دی تھی؟ جمہوریت کے لیے. آصف زرداری صاحب نے تو نہیں دی. دیکھیں آصف زرداری صاحب تو کرپشن کی وجہ سے، جعلی اکاؤنٹس کی وجہ سے، منی لانڈرنگ کی وجہ سے. پھر محترمہ بے نظیر بھٹو، آپ لوگوں نے کتنی حکومتیں کرنی دی ہیں. ان کی قربانی کو سبھی مانتے ہیں. میں آ رہی ہوں جمہوریت کے لیے. آج عوام آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد آصف علی زرداری نے پاکستان کے لیے، صوبوں کے لیے جو ہمارا آئین ضیاء الحق نے ختم کر دیا تھا، اس کو 18th امینڈمنٹ کے تھرو بحال کیا، صوبوں کو رائٹس ملے. اور دیکھیں آصف زرداری نے جو کام کیے وہ تاریخ ان کو یاد کرے گی. آپ اس پر جو سندھ کا حال کیا، تاریخ بھی اس کو یاد کرے گی. کوئی سندھ کا حال، آپ جائیں سندھ کو دیکھیں. لاڑکانہ میں آپ الیکشن ہار گئے، بالکل وہاں پر کام ہوئے ہیں. الیکشن آپ گھر میں ہار گئے. آپ دوسری مرتبہ لاڑکانہ کے اندر دیکھیں ہار جیت جب گھر کے اندر، آپ کے قلعے کے اندر کوئی بھی بندہ کھڑا ہوگا وہ کبھی زندگی بھٹو صاحب نہیں آ رہے، وہ ذہن میں رکھے گا. ہار بھی دیکھیں، ہار بھی ہوتی ہے. یہ نہ کہیں کہ بس کھڑا ہوگا تو جیت جائیں. یہ کارکردگی نہیں تھی نا آپ کی، آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. ہم نے ڈیلیور کیا. لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں آپ سے. ہمیں ووٹ ملا ہے 2018 میں، ہمیں 90 سیٹیں ملی ہیں بھائی. تو اب دیکھیں سلیکٹرز نے جتوایا ہے. دیکھیں اس طرح کی باتیں نہ کریں. ہمارے عوام دیکھیں، ہم سب کہہ رہے ہیں نا، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن کا جو رزلٹ آیا تھا وہ سب کہہ رہے ہیں ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن جمہوریت کے لیے ہم نے قربانی دی. نواز شریف کے ساتھ بھی کھڑے تھے ہم، پیپلز پارٹی کھڑی تھی کہ جمہوریت بچے گی. اس کے بعد
عمران خان کو جب فرسٹ اسپیچ جب سلیکٹ ہو کر آئے تو ہم نے کہا کہ آپ اچھے کام کریں گے. آپ نے سنی ہوگی چیئرمین بلاول کی تقریر کہ آپ اگر اچھے کام کریں گے, عوام کی فلاح کے لیے کام کریں گے, ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز سب سے بڑی, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم داندلی کے خلاف ہیں, یہ دھرنا, یہ مارچ, جو بھی ہو, لاک ڈاؤن, کچھ بھی. کیا آپ لوگوں نے عمران خان جہاں سے بھی جیتا ہے, داندلی میں جیتا ہے, آپ جو سندھ سے جیت کے آئے یہ فیئر الیکشن تھا؟ دیکھیں ہم جو یہ بات, آپ خود جیت کے آئے وہ صحیح الیکشن تھا, جہاں ہار کے آئے وہ غلط الیکشن تھا. ہم تو پوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں بھی ایسا ہی ہوا, پوری الیکشن سندھ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. ہم پوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں سندھ ہو, پنجاب ہو, نیشنل ہو, سب میں داندلی ہوئی ہے. جہاں سے پیپلز پارٹی جیت کے آئی وہاں بھی داندلی. دیکھیں جو سندھ اسمبلی بھی جو ہے جعلی مینڈیٹ ہے. ملک کی صورتحال ہے, جو ملک کی صورتحال ہے, آپ اس طرح آ کے بیٹھ جائیں گے سلیکٹ ہو کر تو ظاہرہ اس پر سوال اٹھیں گے. چلیں آپ کو ہم برداشت کرتے ہیں, لیکن جو زیادتی آپ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, دن بہ دن جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ یہ دیکھو میں گیس کے اور لائٹ کے سب جلا دیں کیونکہ جہاں پر بے روزگاری ہوگی, جہاں پر لوگ بھوکے مریں گے, جہاں پر نوکری نہیں ہوگی, جہاں سب عوام کے جو بھی پیسہ وہ چور ہیں. تو اب میں عمران خان سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو روزانہ آپ ہر ماہ اور یہ بجلی کے آپ پرائس بڑھاتے ہیں, گیس کے پرائس بڑھاتے ہیں, پیٹرول کے پرائس بڑھاتے ہیں, اور چیزوں کے جو کھانے پینے کی عام لوگ چیزوں کی آپ قیمتیں بڑھاتے ہیں, آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ہم آپ کو کیا کہیں؟ آپ کو ہم کیا آ کے کہیں کہ آپ کون ہیں؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں نا, مولانا بھی کہہ سکتا ہے, آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ سکتے ہیں, نواز شریف بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو تو تم ہو بھائی. ٹھیک ہے, جب بھی ریٹس بڑھتے تھے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب جو ہے نا یہ ڈاکو ہوتے ہیں, ان کی جیبوں میں پیسہ جاتا ہے, جس طرح اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مافیا ہوتا ہے. آج آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے صرف اس لیے کہا یہ چیزیں کیونکہ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے ابھی بات کی ہے اپنے سندھ کی, اور وہی بات جو آپ نے دہرائی کہ کیا یہاں پہ سلیکٹڈ کا ورڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو پھر وہی والی بات ہے کہ سندھ میں بھی آپ جو 90 سیٹیں جیت کے آئے ہیں تو کیا آپ بھی سلیکٹڈ پروسیس کے تھرو آئیں؟ دوسری بات, سلیکٹڈ کا اگر آپ لفظ لینا ہسٹری میں جائیں تو پہلے بھی بھٹو جو تھا وہ کن کے ساتھ آیا؟ ٹھیک ہے, آپ یہ چیزوں میں مت جائیں, آپ کارکردگی پہ جائیں کہ آپ کی حکومت ٹھیک ہے. اب پورے پاکستان میں آپ نے کہہ دیا کہ عمران خان نہیں کر رہا, آپ پہلے اپنی سندھ میں تو دیکھ لیں, آپ کی حکومت ہے یہاں پہ. ہم تو آپ کو پورا NFC بھی دے رہے ہیں یہاں پہ. کہہ رہے ہیں NFC نہیں دے رہے؟ تقریباً 10 سال کے اندر تقریباً 195 ارب آپ کرنٹ NFC میں 55 ارب روپے آپ نے نہیں دی. بالکل نہیں, یہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں میری اپنی جو منسٹری ہے اس کے نیچے یہ 55 ارب روپے آپ نے NFC کے تحت نہیں دیا. یہ جو ہے کامن انٹرسٹ کی جو ہماری جو آتی ہے CCI کی, وہ بھی کافی ٹائم سے میٹنگ ہی نہیں ہوئی. ہوئی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, اس کے دیکھیں ان کو ملا ہے. آپ نے PFC نہیں بنایا, آپ نے ان کے صحیح ان کی جو ہیں وہ بنایا نہیں کہ کس کو کتنا دیا جائے گا, ایجوکیشن کو دیں, ہیلتھ کو دیں, کہاں نظر وہ کہہ رہے ہیں کہ NFC دے گا تو ہم PFC دیں گے نا. آج اگر لڑکانہ ان کو نہیں ووٹ دے رہا تو لڑکانہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہاں پہ اتنی بیماریاں پھیلیں, وہاں پہ لوگوں کا پینے کا پانی نہیں ہے, وہاں پہ ان کی سڑکیں نہیں ہیں, ٹوٹی ہوئی ہیں. تو جب یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی, پہلے آپ اپنے گھر کو صاف کریں نا, اس کے بعد پورے ملک کو آپ دیکھیں. ہم نے تو پوری حکومت آپ کو دی ہوئی ہے, پھر آپ اس کو کریں. آپ نے تو نہیں دی, عوام نے دی. آپ نے کیسے دی؟ عوام نے دی. آپ نے کیسے دی؟ وہ ہمیں سلیکٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پورا مینڈیٹ جعلی ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہیں. تو کیا وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ اگر وہ آئے ہیں تو وہ کیا کس طرح مقابلہ کریں گے 3 سیاسی جماعتوں سے؟ نیریٹو بھی بڑا مضبوط ہے, سب کہہ رہے ہیں, سب سیاسی جماعتیں کہہ رہے ہیں. ہمیں مقابلہ دیکھیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے کام پہ لگے ہوئے اور ہم نے وہ کام کر کے دکھایا. ایک پروجیکٹ آپ لائیں, کوئی نیشنل پروجیکٹ, کوئی بڑے پیمانے کے اندر 14 مہینے کے اندر کوئی بڑی قانون سازی, کوئی بڑا میجا. وہ تمام پروجیکٹس کا انعقاد ہو چکا ہے, ان کے تمام گھر کہاں بن رہے ہیں؟
آپ کے 3 جگہ پہ گھر بننا شروع ہو گئے. دیکھیں راجنپور کا وہاں پہ بھی کس جگہ راجنپور پہ کوئٹہ میں کیا کہاں کوئی گھر شروع ہو گئے فاؤنڈیشن پڑی ہے زمین مل گئی ہے فاؤنڈیشن گھر ملنا شروع ہو گئے. دیکھیں گھر ابھی ایک دم سے نہیں ملیں گے 14 مہینے میڈم بہت بڑا ٹائم ہے. نہیں تو 14 مہینے میں کیا وہ لینڈ بک تو نہیں رہی تھی نا اس کو لینے کے لیے اس کو پھر اس کے اوپر کام کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اپنے شروع. لیکن خان صاحب نے ایک اور چیز آپ کے لیے کہی ہے میں آپ کو کہتا ہوں میرے پاس ٹیم نہیں ہے. 22 سال جدوجہد عمران خان صاحب نے کہا آج کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹیم نہیں ہے. کیا وجہ ہے 22 سال عمران خان نے کیا کیا جدوجہد کی ٹیم نہیں بنائی. شیخ رشید ٹیم ہے آپ کی فردوس عاشق امان آپ کی ٹیم ہے. یہ وہی لوگ نہیں ہے جو پیپلز پارٹی نون لیگ مختلف سیاسی جماعتوں اپنی ٹیم خان صاحب کے پاس نہیں ہے. لیکن جو ٹیم ہے ہم وہ پرانے اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے. ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں جو ان کی نظریاتی ٹیم ہے. نظریاتی ٹیم وہی ہوتی ہے غلط فیصلہ عمران خان کا جو ان کے اسی نیریٹو کو لے کے چلتی ہے. اس میں سے کچھ لوگوں کو آپ کو ضرور لینا پڑتا ہے. آپ کے اس کے بغیر انفارچونیٹلی آپ کے ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کو ساتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو تو جانتا ہوں آپ کو تو میں پرانا جانتا ہوں. آپ نظریاتی ہیں آپ شروع سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. جو عمران خان کی وزراء بیٹھے ہیں یہ نظریاتی نہیں ہیں یہ اقتدار کے لیے ہیں. سارے وزراء تو نہیں آپ نکال سکتے نا. آپ نے کیوں رکھا ہے آپ کو نہیں رکھنا. علی زیدی صاحب کو لے لیجئے وہ ان کے نظریات دیکھیں سیاسی مجبوری کوئی سیاسی مجبوری ہے کسی مجبوری کے تحت آپ پریزیڈنٹ کو لے لیجئے وہ ان کے نظریاتی پرانے ہیں. کابینہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ کابینہ کا حصہ فردوس عاشق امان آپ کی نظریاتی ہیں. بھئی اگر 2-3 ان میں سے آپ نکالیں فواد چودھری صاحب آپ کے نظریاتی ہیں. نہیں بریک کے بعد بریک کے بعد بریک کے بعد ویلکم بیک. ہاں آپ نظریاتی ہیں نظریاتی لوگ خان صاحب کے قریب نہیں ہیں. جو گورنمنٹ ہے گرپ نہیں ہے گورنمنٹ کی نظر نہیں آ رہی گورننس. چلیں ٹھیک ہے آپ انڈیکیٹرز مجھے بتا رہی ہیں کچھ بھی بتا رہی ہیں وہ گرپ حکومت کی نظر نہیں آ رہے. چاہے آپ کا بزنس مین ہو وہ آپ سے ناراض ہے چاہے غریب مزدور ہو وہ آپ سے ناراض ہے. اس 14 مہینے کے اندر جو حکومت کی ساکھ تھی وہ آپ کے اپنے ایم این ایز میں نہیں کہہ رہا رمیش کمار ہو آپ کے دوسرے ایم این اے خیبر پختونخوا سے وہ گورننس کے اوپر تنقید کریں. آپ اپوزیشن کو چھوڑ دیں. کہاں سے کہہ رہے ہیں نا آپ رمیش کمار کے لیے آپ میرے خیال میں وہ کون سے ناراض ہیں میرے لیے تو یہ نہیں وہ تنقید کر رہے ہیں نام آپ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی بلکہ ابھی ملاقاتیں اتنی ہوئی ہیں اسلام آباد میں نہ صرف جن سے ہوئی اور اس کے علاوہ ان سے بھی ہوئی اور وہ نیچے کے بھی تھے اور بڑے بھی تھے ان سب کی ان کے جتنے مسائل تھے وہ حل ہو گئے. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ کون ناراض ہے. ناراضگی ہاں جس چیز کی ہے وہ اس پہ بھی ہم قابو پا جائیں گے. یہ صرف ابھی جو چیزیں ایم کیو ایم بھی آپ سے ناراض ہے. ایم کیو ایم بھی ناراض نہیں ہے. مینگل صاحب بھی آپ سے ناراض ہیں جو ان سے دعوے وعدے کیے تھے ان سے بھی یہ صرف غلط پھیلایا جا رہا ہے. وعدے کیے تھے جو ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ رہبر کمیٹی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایسی کون سی بات ہے یہ بھی آپ کی غلط ہے. نہیں تھے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ملے تھے ہماری شکایات نہیں کی تھی کراچی کے اندر ملاقات نہیں ہوئی تھی جی ڈی اے کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. جی ڈی اے کے لوگوں نے کہا ہمیں ایک پیکیج دیا جائے. آپ کا ہونی ضروری ہے جب بھی آپ کسی بھی شہر میں جاتے ہیں آپ کسی صوبے میں جاتے ہیں آپ تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. کوئی آپ سے خوش نہیں ہے نہ عوام آپ سے خوش ہے نہ اتحادی آپ سے خوش ہے. ہم تو پی 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 سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی رکھیں تاکہ ان کے صوبے کے آپ آصف زرداری کو جیل میں ڈال کے آپ ان سے اچھائی کی توقع رکھ سکتے ہیں. آپ فریال ٹالپور کو جیل میں ڈال کے آپ توقعات رکھتے ہیں. آپ خورشید شاہ کو جیل کے اندر آپ ان سے اچھی توقعات رکھنا چاہتے ہیں. وہی والی بات کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کریڈٹ عمران خان لیتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں. نیب کے بارے میں آپ کے اس وقت جو نیب کے جو ڈی جی کراچی کے انہوں نے خود کہا تھا 2017 کی بات کی. اگر آپ ان کا انٹرویو نکال کے دیکھیں 2017 کا انہوں نے کہا ہے یہ چیزیں ساری پہلے سے شروع ہو چکی تھی اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں. ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں پورا ملک ہم سے خوش ہے. ہم تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. پیپلز پارٹی اس حالات میں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گی جب آپ کی لیڈرشپ جیل کے اندر. دیکھیں جی لیڈرشپ تو ہماری انہوں نے جس طرح انتقامی صورتحال کی انتقام لیا جا رہا ہے ادی فریال سے بھی محترم آصف علی زرداری. لیکن ایک بات سنیں جب وزیر اعظم جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں خان صاحب جب کراچی آتے ہیں تو باتیں ہوئی میں بھی پروگراموں میں آئی تھی کہ شیڈول جو ہوتا ہے وہ سی ایم صاحب کے پاس جاتا ہے. شیڈول سی ایم صاحب کے پاس کیوں جائے گا گورنر کے پاس جاتا ہے.
اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس صوبے کی جو بھی حکومت ہے اس کی وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے لیے، لیکن اس شیڈول میں کوئی میٹنگ نہ رکھی ہوئی ہو یا جی سی ایم کی بات کر رہے ہیں، اس میں شیڈول سارا ہو کہ جی ڈی اے سے ملنا ہے، ایم کیو ایم سے ملنا ہے اور گورنر کے پاس میٹنگ کرنی ہے، چند لوگوں سے مل کر اور چلے گئے، نئے تاجروں سے ملے، جو صورتحال ابھی بگڑی ہے، تاجر جو ہے برادری وہ احتجاج کریں گے، وہ ہڑتال پر جا رہے ہیں، آٹو جو ہماری انڈسٹریز ہیں وہ بند پڑی ہیں، جہاں پر ہماری گاڑیاں بنتی ہیں وہ بند پڑی ہیں، 40-50 ہزار لوگ بے روزگار ہوئے ہیں کیونکہ وہ انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، وہ جو لوگ شو رومز وغیرہ وہ بند پڑے ہیں، کوئی آپ دیکھیں بزنس ایکٹیویٹی بند ہو گئے، باہر سے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں آ رہا، ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، امپورٹ دیکھیں سی پے کا جو بڑا پروگرام تھا، دیکھیں جو ہمارا سی پے کا بڑا پروگرام تھا، سی پے کا جو پروگرام تھا وہ بند کر دیا گیا۔ کشمیر کی صورتحال وہیں پر تقریر کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوا، وہ آرٹیکل ختم نہیں ہوا، وہاں پر کرفیو نہیں ختم ہوا، تقریر کر کے آئے وزیر اعظم، بڑا کارنامہ انجام دیا، 80-85 دن ہو گئے، تقریر کر کے آئے، پھر ان کا استقبال، کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں، عورتیں بے حرمتی ہو رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، اور آپ آ کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ وہاں صورتحال ہماری بارڈر پر ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، اور آپ پھولوں کے ہار پہننے، بڑی بدقسمت ہے پاکستانی قوم کے اس طرح کے حکمران ہمارے اوپر ڈالے گئے ہیں، رکھے گئے، لیکن مسلط کیے گئے کچھ بھی، لیکن آپ کا وزیر اعظم گیلانی صاحب آئے تو وہ عوامی، اگر عمران خان آئے تو وہ مسلط، دیکھیں ہمارے کام کرنے نہیں دیا، آپ کو حکومت ملے تو صحیح، ان کو حکومت ملے تو غلط، صرف رضا گیلانی کو کام کرنے دیا گیا، نہیں آپ نے کس نے کام کرنے نہیں دیا گیا؟ نام تو لیں آپ اس کا، جن کو آپ کو حکومت نہیں کرنے دی، آپ کیوں ڈر رہی ہیں ان سے؟ دیکھیں جمہوریت کے لیے ہم نے کہا کہ جمہوریت کے لیے ہمیں ہر حد تک جانا پڑتا ہے، چاہے کوئی بھی، اگر یہ عمران خان بھی اگر صحیح چلے اور صحیح طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ انتقامی کارروائیاں بند کرے، اور جو مہنگائی اور جو ملک کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اگر آپ جمہوریت دیکھیں جو ملک، کیا جمہوریت صرف پیپلز پارٹی سے؟ اگر وہ اقتدار میں ہو تو جمہوریت ہے۔ دیکھیں آپ ووٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت کر آئے، ہمیں عوام نے ووٹ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ آرڈیننس پر کیوں ملک چل رہا ہے؟ آپ قانون سازی نہیں کرنے دیتے؟ ہم نہیں کرنے دیتے، کوئی بل ہی نہیں، آپ اپوزیشن چلنے نہیں دیتے؟ بھائی آپ کوئی بل لے کر آئیں تو اس پر بات کریں نا، آپ جب لیجسلیشن نہیں کریں گے، اسمبلی کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے تو ہم آپ کے دور میں اسمبلی مضبوط ہوئی؟ آپ کے دور میں پارلیمنٹ مضبوط ہوا؟ آپ کے دور میں، مجھے آپ یہ بتائیں، ہمارے دور میں جو بل آئے تھے وہ آپ نکال کر قانون سازی بہتر نہیں ہوئی آپ کے دور میں، یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ لے کر آئیں وہ بل، قانون سازی آپ کے دور میں اچھی نہیں ہوئی، 14 مہینے کے اندر جتنے بھی ہوئے ہیں بل، وہ یہ جو کہہ رہی ہیں یہ بالکل غلط ہے کہ ایک بھی نہیں ہوا ہے، آرڈیننس زیادہ ہو رہے ہیں، صدارتی آرڈیننس، سب کچھ پہ صدارتی آرڈیننس، پی ایم ڈی سی نہیں ہوئے جتنے، دیکھیں پی ایم ڈی سی جو دیکھیں اس پر کیا حشر کیا ہوا ہے، پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے آرڈیننس کے تھرو پتہ نہیں کیا کیا بنا کر ان کو رکھا ہے، ڈاکٹر پریشان ہیں، یونیورسٹی جو گورنمنٹ کے جو یونیورسٹی جو کالجز ہیں وہ پریشان ہیں، ان کا جعلی مینڈیٹ آپ کہہ رہی ہیں؟ بالکل۔ آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ کیوں اگر جعلی مینڈیٹ ہے؟ دیکھیں کیا مجبوری ہے اگر ان کو آپ جعلی سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب ڈیموکریسی کی بات ہوگی یا پارلیمنٹ کی بچاؤ کی بات ہوگی تو ہم ساتھ دیں گے، کہتے ہیں آج جمہوریت کو آپ سے خطرہ ہے، لیکن جب آ کر صرف ایک ایجنڈے پر کام کریں گے، ایک ایجنڈے پر کہ اپوزیشن کو ہم جو ظلم کرنے ہیں، جو بھی ظلم، بڑی مہربانی، ٹائم لیمیٹڈ ہے میرے پاس، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی جمہوریت کا تعلق کیا اس دھرنے سے ہے؟ جمہوریت میں ہونا چاہیے، جب بھی پیپلز پارٹی نون لیگ ہو اقتدار کے اندر تو جمہوریت پارلیمنٹ ہے، اگر دوسری پارٹی ہو عمران خان تو جمہوریت نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، بل پیش کرنے چاہیے، آرڈیننس کے تحت یہ حکومت نہیں چلنی چاہیے، لیکن حکومت کو مسائل زیادہ ہیں، اور آج کی اپوزیشن جو باہر نکلی ہوئی ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے تاثر ہے، ملک کے اندر عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ عوامی مسائل حل کریں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔